नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने सूरह निसा पढ़ी थी 5वें पारे में, उसका थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम 6वां पारा शुरू करेंगे जो भी सूरह निसा की एंडिंग होगी। इसमें जो सबसे आयत ऑफ द डे जो है वो अल्लाह तुम्हारे ईमान को ज्यादा जानता है। वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम। इससे पता चला कि हमें लोगों के बातन की खोज नहीं लगानी चाहिए कि किसका ईमान कितना है और किसका तकवा कितना है, कौन अल्लाह से कितना डरता है। ये सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसका हुक्म नहीं हुआ कि लोगों के दिलों की खोज लगाऊं, ना इसका हुक्म हुआ है कि इनके पेट चाक करूं। असल में यह है कि इंसान को किसी के साथ भी मामला करते हुए इसके जाहिर पर मामला करना चाहिए। एक और चीज जो सूरह निसा में आई, आयत नंबर 34 में कव्वामून का जिक्र किया गया, जिसपे मुख्तलिफ मेजॉरिटी औरतों को इस पे शिकायत शिकवा रहता है। कय्यम का असल मतलब होता है मैनेजर। कवाम वो होता है जो बहुत ज्यादा कायम रहे, खड़ा रहने वाला हो, जिम्मेदारी लेने वाला हो। यानी मर्द औरतों के जिम्मेदार हैं, इनको कमा कर ला कर देते हैं और बाकी बड़े बड़े अहम और मुश्किल काम करते हैं। और एक चीज जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी वो ये कि आयत नंबर 136 में आया, जहां पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिहि, कि ए ईमान वालो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान लाओ अल्लाह पर और इसके रसूल पर और इसकी किताब पर जो अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। ईमान लाने वालों से खिताब करके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान ले आओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर और अल्लाह की किताब पर। ये कुफार से नहीं कहा जा रहा, ये मुनाफिकीन से नहीं कहा जा रहा, ये उन लोगों से कहा जा रहा है जो ईमान वाले लोग हैं, कि ईमान ले तो आए हो, मुंह से बोल के तो ईमान ले आए हो, अब दिलों को भी इस्लाम की तरफ फेर लो और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये था जी हमारा रिकैप। हमने सूरह निसा का 5th पारे का जो किया हो। इंशाल्लाह ताला 6वां पारा शुरू करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जुबान खोले, इला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। यानी मजलूम को हक पहुंचता है कि जालिम के खिलाफ आवाज उठा सकता है, अदरवाइज कि किसी और को हक नहीं पहुंचता कि किसी बदगोई पर वो अपनी जुबान खोले। लेकिन अगर तुम जाहिर व बातन में भलाई ही किए जाओ या कम से कम बुराई से दरगुजर करो, तो अल्लाह की सिफ्त भी यही है कि वो बड़ा मुआफ करने वाला है, हालांकि सजा देने पर पूरी कुदरत रखता है। कि अगर हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, नहीं इस्तात कोई अच्छा काम करने की, तो लाजमी नहीं है कि हम उसी इंतजार में बैठे रहें। हमारी नेकी ये भी है कि हम बुराई से रुक जाएं। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे और कुफर और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सजा मुहैया कर रखी है जो इन्हें जलील और ख्वार कर देने वाली होगी, बखिलाफ इसके जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को माने और उनके दरमियान तफरीक ना करें, उनको हम जरूर उनके अजर अता करेंगे, और अल्लाह बड़ा दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रही हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़ कर मुजरमाना मुतालबे ये पहले मूसा अलैहिस्सलाम से भी कर चुके हैं।
اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو علانیہ دکھا دو، اور اس سرکشی کی وجہ سے یکا یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد بھی لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا سبت کا قانون نہ توڑنا، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ ان سب چیزوں کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اس اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ جو جو نعمتیں انہیں دی اور جہاں جہاں انہوں نے نافرمانی کی۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی تم خواہ کچھ کہو ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ یعنی ان کی جرت دیکھیے اتنی بڑھ گئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے تھے اور پھر اس کے قتل کا اقدام بھی کر لیتے تھے، اور فخریہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر اگر سورہ مریم میں آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے حضرت عیسیٰ کو بھی پوری پلاننگ کی کہ کیسے ان کو بھی قتل کرنے کی پوری پلاننگ آگے جا کے آئے گی، لیکن وہ یہاں پر ہے کہ علانیہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم رسولوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ سلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ اس کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ آیت جو ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے جانے سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے تھے، اور یہ کہ مسیحیوں اور یہودیوں دونوں کا یہ خیال کہ مسیح نے صلیب پر جان دی محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔ قبل اس کے کہ یہودی آپ کو صلیب چڑھاتے، اللہ تعالیٰ نے کسی وقت آپ کو اٹھا لیا تھا، اور بعد میں یہودیوں نے جس شخص کو صلیب پر چڑھایا وہ کوئی اور شخص تھا جس کو نامعلوم کس وجہ سے ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم سمجھ لیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ اس کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے۔ اس فکرے کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، اور الفاظ میں دونوں کا یکساں احتمال ہے۔ ایک معنی وہ جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیے ہیں، مطلب کہ جو کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے، اور دوسرے یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے مسیح پر ایمان نہ لے آئے۔ یعنی کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم ہر پیغمبر جتنے بھی رسول دنیا میں آئے ہیں ہم سب پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہ بلیو کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول تھے، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ کثرت سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے بہت سی وہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ اب کہتے ہیں کہ سود کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ سود ہماری سوسائٹی میں اتنا سرایت کر گیا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا شاید کوئی بھی فائنینشیل ڈیلنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور قرآن میں کیٹیگوریکلی آ گیا ہے کہ سود حرام کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ ان میں کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جس کا ذکر تم سے نہیں کیا گیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یعنی ان تمام پیغمبروں کے بھیجنے کی ایک ہی غرض تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نوع انسانی پر تمام حجت تمام کرنا چاہتے تھے تاکہ آخری عدالت کے موقع پر کوئی گمراہ مجرم ان کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ ہم ناواقف رہ گئے اور آپ نے ہمیں حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اللہ نے تو اپنی حجت تمام کر دی، اب رسول بھی بھیج دیے، صحیفے بھی بھیج دیے، الہامی کتابیں بھی بھیج دیں اور ہم تک پہنچا بھی دیں، ہمیں اتنا شعور بھی دے دیا، ہمیں اتنا علم بھی دے دیا کہ ہم اس کو پڑھ سکیں، ہمیں اس کو پڑھنا بھی آتا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا بھی آتا ہے۔ پھر کمی کس چیز کی ہے؟ پھر ہم جب آخرت میں پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ پوچھے گا کہ عمل کیوں نہیں کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ اللہ ہم پڑھنا بھی جانتے تھے، ہم سیکھنا بھی جانتے تھے، ہم عمل کرنا بھی جانتے تھے، ہم دنیا کے اتنے بڑے بڑے علم لے لیتے تھے، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اتنی بڑی بڑی جابز ہم کر رہے تھے دنیا کی، اتنی اونچے اونچے عہدوں پہ فائز تھے، اور نہیں سیکھا تو کیا اللہ تیری کتاب ہی نہیں سیکھ سکے؟ کیا اتنی اسی کو سیکھنے کا ٹائم نہیں مل سکا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہے، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بھی جہنم کے راستے سے نہیں بچا سکتا، اور وہ جہنم وہ جگہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ یعنی تمہارا خدا نہ تو بے خبر ہے کہ اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے تم شرارتیں کرو اور اسے معلوم تک نہ ہو، اور نہ وہ نادان ہے کہ اسے اپنے فرامین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں، اور غلو کے معنی ہے کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے گزر جانا۔ یہودیوں کا جرم تو یہ تھا کہ وہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے تھے، اور عیسائیوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مسیح کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے تھے اور ان کو اللہ کا بیٹا بلکہ خود اللہ قرار دے دیا تھا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہیں کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا۔ اصل میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے۔ مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل قبول کر لے۔ عیسائیوں نے پہلے لفظ کلمہ کو کلام یا نطق اور ہم معنی سمجھ لیا، اور پھر اس کا کلام و نطق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی۔ پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی ذاتی صفت نے مریم علیہ السلام کے بطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کی جو مسیح کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور اس طرح عیسائیوں میں مسیح کی الوحیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہو گیا، اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑ لی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنی ازلی صفات میں سے کچھ چیز اپنی صفات کو مسیح کی شکل میں ظاہر کر دیا ہے۔
وہ ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان